बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। अक्सर मुझे मेरे दोस्त, अहबाब और घर वाले बातों बातों में बताते थे कि जिन, परी, भूत प्रेत और दूसरी अनदेखी मखलूक़ात का वजूद दुनिया में मौजूद है और ये गैबी मखलूक़ात बाज़ औक़ात इंसान को नुकसान पहुँचाकर खुशी महसूस करते हैं। और मैं ऐसी बातें करने वाले लोगों को देखकर तमस्खुर से मुस्कुराती और कहती, अपने अंदर का डर छुपाने के लिए ऐसे डरपोक इंसान किसी गैबी शय जो मादी वजूद का हामिल नहीं का नाम लेकर उन बेचारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं सोचती कि अगर इंसान और हैवान के अलावा भी इस दुनिया में कोई वजूद है तो हमारी नज़र उनके वजूद से क्यों नहीं टकराती? क्यों हम उसे देख नहीं सकते? ऐसी बेसरोपा बातों से उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि जब तक मैं उन गैर मरई वजूद को देख ना लूँ तब तक मैं उन पर यकीन नहीं करूँगी। और फिर इसके बाद मेरा ज़हनी इम्तिहान शुरू होता गया, एक ऐसा इम्तिहान जिसके लिए कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, बल्कि तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। मेरे अंदर एक अजीब बेहिसी पैदा होने लगी, मिजाज में बेजारी तबीयत का खासा बनती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे तमाम घर वाले डिस्टर्ब और गुस्सा करने लगे थे। हर वक्त मेरा उकताया हुआ रवैया सब के लिए हर किसी को हैरत का बायस बनाता। मैं तो हर बड़ी बात को सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया करती थी, अब हर छोटी छोटी बात पर एतराज़ करने लगी। मेरे करीब तरीन सहेलियां मेरी इन हरकत को बुरी तरह से महसूस करती थी। हर तरफ से ये आवाज़ें आने लगी, सदब तुम ऐसी तो ना थी, क्या हुआ है तुम्हें? इतना मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? किस बात से नाराज़ हो? अकेली क्यों बैठी हो? फिर मैं सोचने लगती कि ये सब कुछ आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। रातों को सोने से डर लगने लगा, अगर आंख लगी तो वही मनहूस ख्वाब दोबारा से शुरू हो जाते। दिन को सारा दिन अजीब तरह की बेचैनी रहती, रात की नींदें जैसे डरावने ख्वाबों ने उड़नछू कर दी थी। वही ख्वाब जिन्होंने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी, वो ख्वाब जिनमें खुद को अनजान जगह पर देखती थी, अपने अलावा किसी अजीब किस्म की मखलूक को देखती। वो मखलूक अजीबुल खलकत होती और वो मखलूक जिस्मों में मुझसे भारी और कद में ऊंची होती। कभी पहाड़ों पर से उन मखलूक को अपनी तरफ ऊंचाई पर चढ़ते हुए देखती, जो अपने लंबे लंबे और काले हाथों से बुलाते में ये दहशतनाक मंजर देखकर उड़ जाती। कभी जंगलों में अजीब किस्म की मखलूक घेरे में खुद को पाती और उनसे भाग रही होती। वो मखलूक मेरे पीछे भाग रही होती और मेरे पीछे अजीब ज़बान में बातें करती। कभी मैं ख्वाब में खुद को ज़मीन की तह में देखती और ढेर सारे सांप मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे होते, और फिर मैं धीरे धीरे वो सांप इंसानी कालिब में आ जाते और मैं दीवाना वार भाग खड़ी होती। कभी देखती कोई अनजानी मखलूक मुझे आवाज़ें दे रही है, और वो आवाज़ें होती हैं, आओ हमारी दुनिया में आओ, हम दिल की गहराइयों से तुम्हें अपनी दुनिया में खुशामदीद कहेंगे, तुम्हें अपनी दुनिया की सैर कराएंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी दुनिया के नाफरमानों को कैसी कैसी सजाएं दी जाती हैं। ये वो ख्वाब थे जो अक्सर वक्फे वक्फे से मुझे नजर आते और मैं खौफ के मारे सारी रात जागती रहती। किसी से कहकर खुद का तमाशा बनवाना नहीं चाहती थी। अब मैं अक्सर इनके बारे में सोचने लगी थी, जो हमारी दुनिया के बजाय दूसरी दुनिया की मखलूक थे। हमारी दुनिया के लोग उन्हें कौमे जिन्नात कहकर उनके वजूद को मानने वाले हैं। सोचने से खुद को जितना रोकती, इतनी ही शिद्दत से उन बातों को सोचती और मेरे अंदर गुस्से का मादा परवान चढ़ता, और अगर कोई नरमी से समझाना चाहता, मैं इंतहाई तुर्शी से ना समझते हुए उसे डांट देती और अपना सारा गुस्सा उन बेचारों पर निकाल देती। इस अरसे में मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझ में एक अनजानी ताकत भर गई है और मैं उस ताकत के सामने बिल्कुल बेबस हूँ, और यही अनजानी ताकत मुझे मेरी शख्सियत के बिल्कुल उलट साबित करने पर तुली है। मेरी ये सारी कैफियत, डरावने ख्वाब आना और अपने आप में मगन रहना मुझे अंदर से बिल्कुल खोखला करने लगे। मैं इस हालत को सब पर आया नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं इस ताकत से लड़ना चाहती थी।
اور اپنی پراسرار شخصیت اپنے گھر والوں پر ظاہر کر کے دنیا کا 8واں عجوبہ تو بالکل بھی بننا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میری فیملی حیران اور پریشان میرے معمولات نوٹ کر کے میری ان تبدیلیوں کا سبب جاننا چاہتی تھی، لیکن سب صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ لیکن اب پھر کچھ عرصے میں خوابوں میں پہلے کی طرح گر گئی۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اب مجھے اپنے ارد گرد ایک نامانوس وجود کا احساس اٹھتے بیٹھتے ہونے لگا۔ ایسا لگتا جیسے میں کوئی نادیدہ قوت کی نظر میں آ گئی ہوں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتی کوئی انجانا وجود میرا پیچھا کرتا۔ کسی کو تو محسوس نہیں ہوتا، مگر مجھے محسوس ہوتا۔ یہ خیال ایک بجلی کے جھٹکے سے بھی تیز میرے دماغ کا حصہ بنتا تھا، اور پھر قرآن مجید کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بارہا میرے دماغ میں آنے لگا، جن میں جنات کا ذکر بہت واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ پھر میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کہیں گڑبڑ ضرور کی ہے میں نے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا ہے میں نے جس سے جنات کی نظر مجھ پر اور میرے خیالات پر پڑی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنے وہی الفاظ سوا کچھ یاد آنے لگے جب میں جنات کی باتیں سن کر کہتی تھی، مگر لاکھ سوچنے کے باوجود بھی اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکی، اور بغیر دماغ میں آئے میں اس پر یقین کیسے کر لیتی۔ کالج کی اسٹڈی کافی متاثر ہو رہی تھی۔ فرینڈز ایک طرف حیران تھی اور میرا موڈ دیکھ کر انہوں نے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ ٹیچر الگ غصہ کرتی تھی، گھر والے خاموش تھے، کچھ بھی بولنے سے معذرت کرتے تھے۔ مجھے سب نے اکثر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ سمجھ سے بالاتر ہو رہی تھی میں۔ میری کیفیت پہلے خوابوں سے ڈر جس کی وجہ سے سونا محال لگتا، اور اب وہ نادیدہ احساس جو اٹھتے بیٹھتے جاگتے مجھے ہونے لگا۔ سرسراہٹ، ہوا کی سائیں سائیں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ خود کو حرکت کی وجہ سے اکیلا کر لیا، اور کوئی بات بھی کرتا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھری کھری سنا دیتی۔ اگر کوئی اس بدلے رویے کی وجہ پوچھتا اور میں اسے چاہتے ہوئے بھی بتا نہ پاتی۔ اس سچویشن سے تنگ آ کر اپنا مسئلہ خدا کے حضور پیش کر دیا۔ دن رات عبادت کرنے لگی، ہر وقت وظائف پڑھتی رہتی اور خدا سے دعائیں مانگنے لگی۔ اب میرا دل مطمئن ہونے لگا تھا۔ عبادت میں یکسوئی اپنے اندر کے خوف کو مٹاتا چلا گیا، مگر پھر بھی وہی ایک احساس باقی رہ گیا جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا، جیسے کوئی انجانا وجود ہر وقت میرے آس پاس رہتا۔ اور پھر میں تو ایک لڑکی تھی، اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا احساس بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اپنی یادداشت کو یکجا کیا۔ مجھے ایسا حالات میں 4 ماہ ہو گئے۔ اسی طرح تو مجھے عادی ہونا چاہیے تھا، مگر سب کی لا تعلقی اور میرا مزاج ابھی تک سمجھ کی ڈوری سے آزاد تھا۔ اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے امی ابو سے اجازت لے کر دور رہنے والے چچا جان کے گھر چلی گئی۔ فرید چچا ابو کے سب سے چھوٹے بھائی تھے اور اپنی نوکری کی وجہ سے ہم سے دور رہتے تھے۔ بچپن میں فرید چچا مجھ پر بہت جان چھڑکا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں، اسی لیے ان کی دوستی کی بنا پر بھائی مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ خود کو نئی جگہ نئے گھر پا کر میں سوچ رہی تھی کہ اب اس نادیدہ وجود سے پیچھا چھوٹ جائے گا جس کا پل پل احساس مجھے مار دیتا تھا، جو سب سے الگ کرنے کا سبب بنا۔ مگر یہاں بھی وہی کچھ ہونے لگا تھا جس سے بھاگ کر میں نے اس شہر میں پناہ دی تھی۔ میرا ہر وقت کھویا کھویا رہنا اور کسی کو صحیح جواب نہ دینا۔ چچا کی بیٹیوں نے بھی میرے رویے کی وجہ سے مجھے نظر انداز کر دیا، لیکن چچا فرید کو میرا کھویا اور بیزار لہجہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ پہلے پیار سے اس بدلے ہوئے روپ کی وجہ پوچھتے، لیکن ان کے ہر بار پوچھنے پر پتہ نہیں کیوں میری زبان پر قفل سے لگ جاتے۔ میں چاہ کر بھی کچھ بتا نہ پاتی۔ میری مسلسل خاموشی کو دیکھ کر چچا فرید بھی چپ ہو گئے اور میں ہونٹ کاٹ کر رہ گئی، بھرپور کوشش سے اپنا دھیان نادیدہ وجود سے عارضی طور پر ہٹا کر رنگینیوں کے رنگ چرانے بیٹھی۔ حتی الامکان پہلے والا رویہ اپنایا، جس سے سب کے چہروں پر سوالیہ نشان کی جگہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر چچا جان پریشان تھے۔ انہوں نے فون کر کے گھر والوں سے میرے رویے کے بارے میں کوریت کر پوچھا، جس کے بدلے میں امی ابو بہن بھائیوں نے ساری معلومات دی۔
اور سب نے مجھ سے کافی شکایات کا شکوہ بھی کیا، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ سب میرے لیے پریشان ہیں۔ چچا جان نے مجھے شام کے وقت اسٹڈی روم میں بلوایا اور مجھ سے میرے رویے سے متعلق بہت ہی پیار سے پوچھا، اور میں نے حیرت انگیز طور پر چچا جان کو وہ سب کچھ بتا دیا جس سے مجھے کوئی انجانی طاقت ہمیشہ روک دیتی تھی، اور ہر وقت خوف میں گھری رہتی تھی۔ ایک خوف سا ہر وقت میرے ارد گرد چھایا رہتا، وہی خواب، خوفناک چہرے، بھیانک آوازیں، اور سب سے بڑھ کر وہ نادیدہ وجود کا احساس، سب کچھ بغیر روک ٹوک کے میں بہتے آنسوؤں میں کہہ چکی تھی۔ چچا جان میری ساری باتیں بڑی دل جمعی سے سنتے رہے اور میرے چپ ہونے پر بولے، بیٹا، کوئی ایسا واقعہ جس کے بعد تمہیں محسوس ہوا ہو کہ کوئی انہونی بات ہوئی ہے؟ چچا جان، میں نے لاکھ کوشش کی کہ یاد آ جائے، مگر میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، یہ رکھو اپنے پاس اور یاد کرنے کی کوشش کرو، شاباش، تمہیں ضرور یاد آ جائے گا۔ چچا جان نے ایک تعویذ میرے ہاتھ پر رکھ کر شفقت سے کہا، اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تعویذ پہننا مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنی گلی میں وہ تعویذ پہن لیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ چچا جان ضرور میری پرابلم کو حل کر ہی دیں گے، جبھی تو انہوں نے مجھے روشنی کا راستہ دکھایا ہے۔ رات کی دبیس تاریکی ہر سو پھیل گئی، آسمان سیاہی کے لبادے میں ڈھل گیا، روشن ستارے موتیوں کی مانند چمکنے لگے، اور میں اکیلی کمرے میں بیٹھ کر اپنی یادداشت کو دہرانے لگی۔ اور شاید تعویذ کا ہی اثر تھا کہ میرے دماغ میں ٹرین والا واقعہ آ ہی گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ پہلے یہ واقعہ مجھے کیوں یاد نہیں آیا تھا۔ جب میں پہلے اپنے ذہن پر زور دیتی تھی تو ہر چیز دھندلی سی تصویر کی مانند ذہن کی اسکرین پر رک جاتی، اور اسی وجہ سے الجھ کر میں نے سوچنا ہی ترک کر دیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اپنے اکلوتے ماموں جان کے گھر گئی تھی۔ واپسی پر میں نے بہت اصرار کر کے ماموں جان اپنے ساتھ آنے سے روک لیا، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ ماموں 100 بکھیروں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کا وقت ضائع ہو، لیکن ماموں جان نے اسٹیشن پر ایک عورت سے کہہ دیا کہ بچی کا خیال رکھنا، آپ ہی کے شہر میں اترے گی، اور ڈھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ مجھے روانہ کر دیا۔ میری کھڑکی والی سیٹ تھی، لہٰذا وہ باہر کے نظاروں میں بری طرح مگن تھی۔ سامنے کی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر بوڑھا براجمان تھا جو نیند سے شغل فرما رہا تھا، اسی لیے وہ بے خبر تھا۔ کبھی کبھی اس کا سر نیند کی وجہ سے کسی ایک طرف کو ڈھلک کر ٹیڑھا ہو جاتا، اور میری نظر اس پر پڑتی تو بے ساختہ میں مسکرا دیتی۔ اپنا دھیان پوری طرح سے باہر کے دل فریب اور سرسبز و شاداب نظاروں میں لگائی ہوئی تھی کہ خاتون کی آواز پر میں چونک پڑی۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے کسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ وہ اچھے نقوش والی خاتون تھی۔ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اچانک اپنا موضوع جنات کی طرف لے گئی۔ اس موضوع سے مجھے خدا واسطے کا بیر تھا۔ پہلے تو وہ اپنے گاؤں کے چھوٹے موٹے واقعات بیان کرنے لگی، اور پھر ایک لڑکی کا قصہ سنانا شروع کر دیا جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اور اس کے ہونے والے شوہر کو جن نے موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ میں نے اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی، اور سامنے والے شخص نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور مچھی آنکھوں سے اسٹیشن کو دیکھنے لگا۔ گھبرا گیا تھا شاید، وہ ایک اسٹیشن آگے پہنچ گیا تھا۔ اب ہماری گفتگو کا رخ اسٹیشن کی ویرانی اور بدحالی کی طرف گھوم گیا، اور ہم دوبارہ بات چیت میں مصروف ہو گئے تھے کہ اچانک ٹرین میں ایک نوجوان چڑھایا۔ اس کے کاندھے پر چری بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبرو تھا، جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ وہ بالکل میرے سامنے والی سیٹ پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کا صحت مند وجود قابل رشک تھا، خوبصورت صاف چہرہ، سلکی کانوں تک خوبصورت بال اور گھنی مونچھیں اس کے وقار میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ کپڑے اس نے بڑے خوبصورت پہن رکھے تھے۔ میں نے ایک پل میں اس کا ایکس رے کر لیا اور دوبارہ خاتون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی تھی۔ عورت نے دوبارہ جن اور لڑکی کا قصہ شروع کر دیا۔ اس بار مجھے غصہ آیا۔ خاتون سے صاف کہہ دیا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ وہ لڑکی ضرور ڈھونگ کر رہی ہوگی، اور جنون کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں کی فرضی اور فرسودہ خیالات ہوتے ہیں جو دوسروں پر روب جمانے کے لیے اندیکھے وجود کا نام لے لیتے ہیں۔ اور ہاں، اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا
تو ضرور یقین کر لیتی۔ میرا رخ پوری طرح سے خاتون کی طرف تھا۔ سامنے بیٹھا وہ خوبرو نوجوان میری بات سن کر آنکھیں کھول کر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا اور غور سے ہماری گفتگو سننے لگا۔ اگر یہ سب تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا تو تم ہوش کھو بیٹھتی یا پوری پاگل ہو جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ جب جن کا اثر اس لڑکی پر ہوتا تو وہ مردوں کی طرح بھاری آواز میں بات چیت کرتی۔ وہ آواز اتنی بھیانک ہوتی کہ کانوں کو تو جیسے پردے ہی پھاڑ دے گی، اور وہ لڑکی اتنی دھان پان سی تھی کہ بمشکل ایسی آواز نکال سکے۔ اور ہاں، وہ جن تو لڑکی سے ناراض تھا، اسی لیے اس پر اپنا عذاب مسلط کیا ہوا تھا۔ دراصل جن جب بھی اس سے ملنے آتا وہ لڑکی چیختی چلاتی اور ڈر جاتی، اور پھر اس نے اپنے منگیتر سے مشورہ کر کے جن کو ختم کرنے کے لیے کوئی سازش بھی رچائی تھی، مگر جن نے اس کے منگیتر کو ہی مار دیا اور اس کے باوجود اس کے وجود پر قابض ہو گیا۔ جو بھی ہو، مجھے بالکل یقین نہیں ہے، اور اس قسم کے قصے کہانیوں سے ہارر میگزین بھرے پڑے ہیں۔ جنات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگر میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو جائے تب میں یقین کر سکتی ہوں۔ ارے اللہ نہ کرے تجھے کبھی کوئی جن دکھائی دے، استغفار پڑھ۔ کبھی کبھی مذاق میں بھی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ عورت کی بات سن کر میرے دل نے اس کی دقیانوسی سوچ پر کہکے لگانے کو جی چاہا۔ خیر، ہم دونوں میں خاموشی چھا گئی اور میں کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ تیز ہوا سے میرے بال اڑنے لگے اور میں بار بار بالوں کو سمیٹنے لگی، مگر میرے بال سمٹ ہی نہیں رہے تھے۔ اچانک ہی کسی تیز نگاہوں کی تپش میرے وجود کو بے چین کر گئی۔ میں نے سامنے نگاہ ڈالی تو اس نوجوان پر پڑی جو سامنے بیٹھ کر پرسوچ نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکان بکھری پڑی تھی۔ وہ مسکان بالکل ویسی تھی جیسے جن بھوتوں کے واقعات سن کر میرے لبوں پر ہوتی ہے۔ میرا دیکھنا تھا کہ اس نوجوان نے پھر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے انداز سے میں بہت حیران ہوئی اور پریشان بھی، مگر خیالات کو جھٹک کر چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ میرے بال ہوا کی دوش پر بکھر رہے تھے۔ پھر میں نے بیگ سے پونی نکالی اور اپنے بال سمیٹ کر پونی میں مقید کر دیے، جس پر شکوائے نظر سے نوجوان نے مجھے دیکھا، جسے وہ میرے بالوں کی پونی میں قید کرنے میں خوش نہیں تھا۔ اچانک ٹرین جھٹکے سے رک گئی۔ مسافر نیند میں کسمسا کر اٹھ بیٹھے۔ گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی تو 1 ہی بجا تھا۔ یہ سوچ کر کوفت ہونے لگی۔ آنکھوں میں نیند تھی مگر سونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے موبائل میں ہینڈ فری ڈال کر اس کے ایئر پیس کانوں میں لگا دیے اور آنکھیں نیند وار کر کے گانے سننے لگی۔ وہ نوجوان سنجانے اسٹیشن پر اتر گیا۔ اس پل ٹرین سے باہر ایک طویل العمر بڑھیا چیزیں بیچتی ہوئی میری کھڑکی کی جانب اتنی زور سے چلائی کہ میں ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول بیٹھی۔ جب بڑھیا پر نظر پڑی تو دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس بڑھیا کا چہرہ جھریوں سے بھرا پڑا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ وہ نحیف بدن کی مالک تھی، منہ اود کھلا۔ میں ایسی ڈری جیسے کہ بھیانک روح دیکھ لی ہو۔ اس بڑھیا نے اپنی چیزوں سے بھاری ٹوکری میرے آگے کر دی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن اعتدال پر آ گئی تھی۔ میں نے اس کی ٹوکری کو دھکے سے پرے ہٹایا اور غصے سے بڑھیا کو بری طرح ڈانٹ کر بھگانا چاہا۔ بڑھیا میرا رد عمل دیکھ کر منہ بگاڑتی چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد گاڑی چلنے لگی تو نوجوان دوبارہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور میرے سامنے بیٹھ کر سارا دن بھیانک بڑھیا کی وجہ سے غارت ہو چکا تھا، اور اس نوجوان نے تمسخر اڑاتی مسکراہٹ مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میرے منہ کے زاویے بدلنے لگے۔ ایک دم نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس نوجوان کو مخاطب کیا۔ سنیے۔ جی فرمائیے۔ آواز شائستہ تھی اور بھاری گمبھیر بھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز کوئی اور سیٹ تلاش کر لیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کی بھویں تن گئی۔ اس کے چہرے کا زاویہ بدلتے دیکھ کر میں فوراً بول پڑی۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ میں واقعی گھبرا گئی کہ یہ نوجوان رات کی تاریکی میں کہیں مجھے چلتی ٹرین سے دھکا ہی نہ دے دے، اور یہ سوچ کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اوہ توبہ، دل میں کہا۔ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ گانے سننے لگی۔ کچھ دیر بعد میرا اسٹیشن آنے والا تھا، اور پھر چند منٹ بعد میرا اسٹیشن آ گیا اور میں خاتون کو ٹرین سے اترنے لگی۔ خاتون نے اپنا سامان سنبھالا اور پھر اترنے لگی۔ میرا بیگ بڑا تھا مگر بھاری نہیں تھا۔ جب میں نے اسے اٹھانا چاہا تو ایسا لگا جیسے من بھر وزنی ہو گیا ہو، لہٰذا دشواری ہونے لگی۔
یہ دیکھ کر میرا وزنی بیگ اس نوجوان نے ہوا میں ایسے اٹھایا جیسے بھاری بیگ نہ ہو بلکہ کوئی غبارہ یا پھر کوئی روئی ہو۔ میں نیچے اتری، اس نے بیگ نیچے اتارا۔ اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے ہونٹ پر وہی مسکراہٹ تھی۔ اپنے خیالات کو ہر کسی پر ثبت کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ آج تو بچ گئی، مگر ہر جگہ میں نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے نوجوان کے الفاظ سنے تو سن کر ٹھٹک گئی۔ کچھ اور پوچھتی کہ یہ الفاظ تم نے کیوں کہے، مگر ٹرین چل پڑی۔ میں کھڑی حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ پھر سر جھٹک کر اپنے خیالات کی نفی کی اور بھائی جو اسٹیشن پر میرا انتظار میں تھا ان سے ملی۔ قریب اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے جب اپنا بیگ اٹھایا تو مجھے عجیب حیرت ہوئی، کیونکہ بیگ ذرا بھی بھاری نہیں تھا۔ میں بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور اس واقعے کو نظر انداز کر دیا۔ جب یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا تب فوراً وزیر چچا جان کو بتایا۔ انہوں نے پوری بات سنی اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، بیٹی مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی بات ہوئی۔ میری آنکھیں پھر نمناک ہونے کے لیے بے چین تھی۔ چچا جان، اس واقعے کے بعد مجھے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نوجوان نے مجھ سے یہ سب کیوں کہا۔ بیٹا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ نوجوان ضرور جانتا تھا کہ تم پر مصیبت آنی ہے، اسی لیے پہلے ہی تمہیں آگاہ کر دیا تھا، اور وہی بتا سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور کب ہوا ہے۔ اسی نوجوان کے پاس اس پیچیدہ ڈور کا سرا ہے، وہی یہ الجھی ہوئی ڈور سلجھا سکتا ہے۔ مگر چچا جان، وہ تو کسی اور جگہ کا رہنے والا تھا اور وہ ٹرین لاہور تک جا رہی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات تو صاف ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے تمہارے دماغ نے ایک کام تو کیا، اور جس بزرگ نے مجھے یہ تعویذ دیا ہے وہ بہت اللہ والے ہیں، بلکہ ولی اللہ ہیں، میرے دوست کے والد محترم ہیں۔ جب بھی میں کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو انہی سے بات کر کے بالکل مطمئن ہو جاتا ہوں، اور وہ یقیناً تمہارا مسئلہ بھی حل کر دیں گے۔ چچا جان ہم چلتے ہیں نا ان کے پاس؟ میں خوش ہو کر بولی، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ چچا بولے، اور اگلے دن ہم ان بزرگ کے گھر ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ روب دار نورانی شخصیت تھی، سفید داڑھی، سفید چہرہ، پر نور چہرہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے سفید چادر کاندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے توجہ سے میری ساری بات سنی اور بعد میں بولے، بیٹا اس دنیا میں الہامی کتاب قرآن مجید ہے، جس میں انسانوں اور جنوں کے وجود کا بہت واضح الفاظ میں ذکر آیا ہے، جس سے انحراف ناممکن ہے۔ ویسے تمہاری بات بھی درست تھی، جب تم نے ان نادیدہ وجود کو دیکھا ہی نہیں تو پھر کس بنیاد پر یقین کر سکتی ہو؟ تم ناسمجھ اور کم عمر تھی، تم اس عمر میں تم اپنے نظریات اور مشاہدات پیش کرنا چاہتی تھی، اسی لیے دوسروں کی خاص بات بھی تمہیں بے سروپا لگی۔ بزرگ نے کتنا درست اور صحیح اندازہ لگایا تھا۔ میں حیران ہو کر حیرت میں جیسے ڈوب گئی، اور وہ بڑھیا جسے تم نے برا بھلا کہہ کر ڈانٹ دیا تھا، وہ اسی وجہ سے تم سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی۔ تمہارے رویے سے وہ دکھی تھی اور وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتی تھی، مگر اس نوجوان کی وجہ سے خاموش تھی جس نے تمہاری حفاظت کا بندوبست اپنے سر لے لیا۔ لیکن اس بڑھیا کو تم پر بہت غصہ تھا، اسی لیے اس نے تمہیں خوابوں میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب میں سمجھی نہیں، وہ بڑھیا اور وہ نوجوان آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ بیٹی دراصل وہ نوجوان اور وہ بڑھیا انسان نہیں بلکہ جنات میں سے تھے۔ وہ نوجوان مسلمان اور نرم خو اور رحم دل نوجوان تھا، اور وہ بڑھیا غیر مذہب سے اور شر پسند تھی۔ وہی بڑھیا تم پر ناراض تھی، جو بھول تم سے ہو گئی تھی۔ وہ بڑھیا اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر نوجوان نے بڑھیا کو روکا اور اس کی منت سماجت کی۔ بڑھیا نہ مانی تو نوجوان نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لے لیا اور ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ رہنے لگا، مگر تمہیں ایک انجانے احساس نے ستانا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر میرے ارد گرد دھماکے سے ہونے لگے۔ میں حیرتوں کے پہاڑ میں جیسے دفن ہونے لگی۔ میرا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ کتنے ہی پل میں ساکت و جامد رہی اور کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے، لیکن شاہ صاحب وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ خوف آتا ہے مجھے اس کے احساس سے، اور اس نے میری حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں الجھ کر بولی، تمہارے ہاتھ کی کلائی پر ایک نیلے رنگ کا نشان یا تل موجود ہے۔ میں نے جلدی سے کلائی دیکھی تو واقعی میرے ہاتھ کی کلائی پر تل موجود تھا۔
حالانکہ میں نے شاہ صاحب کو اپنا ہاتھ دکھایا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوری آستین والی قمیض پہن رکھی تھی۔ مگر اس نقطے سے کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ اسی وجہ سے تم اس کی حفاظت میں ہو، اور وہ کوئی عام جن نہیں ہے، سردار جن کا بیٹا ہے، بہت مہربان اور نرم خوں ہے۔ وہ خود تو مسلمان ہے، مگر وہ بڑھیا غیر مذہب سے تھی، اور اس کے تمہارے خیالات جان کر تم سے نفرت ہو گئی، اور تمہیں نقصان پہنچانے ہی والی تھی کہ خدا کو تم پر ترس آ گیا، اور وہ جن تمہارے اس بڑھیا کے درمیان مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب بھی خوفزدہ تھی۔ مگر اس نشان کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کسی مطلب کو ظاہر کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہ صاحب میری بات سن کر بولے، یہ تو صحیح طور پر وہی نوجوان ہی بتا سکتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ شاہ صاحب وہ کیسے بتائے گا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا۔ شاہ صاحب میری بات سن کر مسکرائے۔ آج وہ نظر آ جائے گا۔ یہ بول کر شاہ صاحب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ آدھے گھنٹے تک شاہ صاحب کچھ پڑھتے رہے، اور پھر کمرے میں دھیرے دھیرے دھواں سا ابھرنے لگا، اور پھر اس دھوئیں نے اسی نوجوان کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ نوجوان ادب و احترام کے ساتھ شاہ صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ؟ اس کو دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ وہی گمبھیر آواز، شائستہ لہجہ۔ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی جس کی آپ اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ اپنے خیالات کے اظہار پر پابندی تو نہیں ہے؟ اب جب کہ میں نے یقین کو پا لیا ہے، یہ سزا تو ختم ہو جانی چاہیے۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہنا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اچھی بات ہے؟ اگر غلطی ہوئی تھی مجھ سے تو میں نے سدھار لی ہے۔ مان چکی ہوں کہ آپ لوگوں کا وجود اس دنیا میں موجود ہے، اور دیکھ بھی چکی ہوں۔ یہ بھی مان چکی ہوں کہ آپ کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے، اچھے برے جن بھی ہوتے ہیں۔ مسلم اور غیر مذہب کو بھی مان چکی ہوں۔ ہر چیز پر یقین قائم ہو چکا ہے۔ تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میری ہچکی بن گئی۔ نوجوان نے خاموشی سے سر جھکایا۔ میری کسی بات کو اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ ذہنی مریض بن چکی ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ ہر وقت طبیعت پر ایک عجیب سا تاثر رہتا ہے۔ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ میری سودائی حالت کے پیش نظر کبھی میں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر یہ اذیت میرے حصے میں کیوں آئی؟ بتائیں۔ میں نے دل کا سارا غبار باہر نکال دیا۔ کمرے میں سکوت طاری اور گہری خاموشی تھی، یا پھر میری ہچکیوں کی آوازیں تھیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، نوجوان نے دکھ سے کہا۔ رہا یہ سوال کہ میں تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوں، تو میرا جواب ہے کہ کسی غلط ارادے سے نہیں، بلکہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا کہ ہماری قوم کے کسی فرد سے آپ کو نقصان نہ پہنچے، اسی لیے اب تک آپ کے ساتھ تھا۔ میری حفاظت کی کوئی خاص وجہ؟ میری حفاظت کی کوئی خاص وجہ؟ کیا آپ ہر اس لڑکی کی حفاظت کریں گے جس کو کسی جن یا کسی چڑیل سے خطرہ ہو؟ نہیں، دراصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ نے اس غیر مذہب بڑھیا کو ڈانٹ دیا تو مجھے بھی اس وقت آپ پر غصہ آیا، مگر بڑھیا کے عزائم بہت بھیانک ہو گئے۔ وہ ہر حال میں آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ میں کبھی بڑھیا کو نہ روکتا اگر میں آپ کے ہاتھ کی کلائی پر اس نیلے رنگ کا تل نہ دیکھتا۔ اسی تل کی وجہ سے آپ مجھے عزیز ہو گئیں۔ ایسا ہر تل یا نشان ہمارے خاندان کی وراثت میں چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہی ہماری اصل پہچان بن سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ کے ہاتھ کی کلائی پر وہی نشان پایا جیسا میرے ہاتھ کی کلائی پر ہے، جو ہماری وراثت کی پہچان ہے، یہ نشان نسل در نسل ہمارے ہاتھ کی کلائیوں پر چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب بالکل ویسا نشان آپ کی کلائی پر دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے آپ ہماری قوم کی ایک فرد ہیں، اور میری نا سمجھی تھی کہ میں آپ کو پسند یعنی چاہنے لگا۔ میں نے اس بڑھیا کو سمجھایا کہ وہ تم سے دور رہے۔ پہلے تو وہ نہ مانی اور بدستور تمہیں خوابوں میں اور ڈرانی آوازوں سے پریشان کرتی رہی۔ اگر میں بیچ میں نہ آتا تو پتہ نہیں وہ بڑھیا آپ کے ساتھ کیا کرتی۔ پھر میں نے اس بڑھیا کی بہت منت سماجت کی، اور پھر وہ مان گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ آپ کو ہرگز پریشان نہیں کرے گی۔ مگر ایک انجانا سا خوف مجھے لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے آپ کی حفاظت سے غفلت برتی تو وہ بڑھیا آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر میں نے اپنے بزرگوں سے آپ کے لیے بات کی اور مشورہ مانگا، تو آپ کو اپنانا ممکن ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دماغ کو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ کہیں آپ کی قوم کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ انسان
ہر مخلوق پر بھاری ہو سکتا ہے۔ آخر کار یہی فیصلہ طے کیا کہ اپنی روزمرہ کاموں میں سے وقت نکال کر آپ کی حفاظت کروں، لیکن اب چونکہ میری مداخلت آپ کو پریشان کر رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جب کبھی مصیبت میں آپ کو میری ضرورت محسوس ہو تو میرا نام لے کر 3 بار پکارنا، میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس انکشاف پر ہکا بکا رہ گئی۔ اب میری ہر پریشانی ختم ہو چکی تھی اور اندرونی طور پر سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے ہر ادھورے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ قدرت کے اس معجزے پر عقل دنگ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گہری خاموشی کے بعد شاہ جی بولے، بیٹا تم نے کچھ اور پوچھنا ہے یا تمہاری تسلی ہو گئی؟ شاہ صاحب مجھے صرف اس نوجوان کا نام معلوم کرنا ہے، میں نے شاہ صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرا نام جمناش ہے، وہ نوجوان گمبھیر آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے جمناش، مجھے آپ سے اب کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ کوئی شکوہ ہے اور نہ کوئی غلط فہمی ہے، سب کچھ شیشے سے کسی دھول کی طرح صاف ہو گیا۔ شاہ صاحب اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنی دنیا میں چلا جاؤں۔ جمناش نے عقیدت سے شاہ صاحب سے پوچھا۔ جی بیٹے بالکل تمہیں اجازت ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم ہمارے بلاوے پر آ گئے۔ جمناش نے شاہ صاحب کے ہاتھ عقیدت سے چومے اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا الوداع۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں نے بھی اسے الوداع کہا اور ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ چچا جان نے شاہ صاحب کو شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے آ گئے۔ اس دن کے بعد میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، کوئی خوف نہیں رہا۔ چچا جان کی لڑکیاں پہلے جیسی دوست بن گئیں اور کچھ دن چچا کے ہاں رہ کر میں دوبارہ گھر آ گئی۔ میرا بدلا ہوا پہلا سا روپ دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوئے۔ میرے مزاج سے وہ بوجھل پن، وہ ڈر اور خوف، وہ بھیانک خواب سب رفو چکر ہو گئے تھے۔ کچھ دن کے بعد کالج کی سہیلیاں بھی دوبارہ میری گرویدہ ہو گئیں، ٹیچر کی ڈانٹ پھٹکار بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی، اپنی ہر دعا میں جمناش کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ میرا محسن تھا، مجھے پسند کرتا تھا۔ جب کبھی میں دعا مانگتی تو اس کی صحت اور اچھی زندگی کے لیے بھی ضرور دعائیں مانگتی۔ دراصل وہ بھی مجھے پسند تھا، مگر ضروری نہیں کہ جو چیز پسند آ جائے اسے حاصل بھی کر لیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت مطمئن اور خوش و خرم ہوں، اور جمناش جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے، خوشیوں میں ہر وقت گھرا، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگا اور اپنے لوگوں میں ہنستا مسکراتا ہوا زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ زندگی کی خوشیوں میں خوشی کی خبر مجھے یہ ملی کہ چچا فرید نے اپنے ہونہار بیٹے ولید سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ امی ابو سب اس رشتے پر راضی تھے۔ سب کی خوشیوں کو دیکھ کر میں بھی دل و جان سے اس رشتے پر راضی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی تھی۔ میری شادی میں میرے کزنز نے تمام رسم و رواج ادا کیے اور ہلا گلا اور ناچ گانا اور ڈھولکی سب کچھ ہوا۔ باراتیوں کے ساتھ جاتے ہوئے میں زارو قطار روئی، آنسو بھی خشک ہو گئے۔ مجھے سجے سجائے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر تک میری کزن ساتھ بیٹھی رہی اور پھر وہ سب کمرے سے چلی گئی اور میں اکیلی رہ گئی۔ کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر چیز نئی اور رونق بخش رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ زندگی میں آخری بار جمناش کو دیکھ لوں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ کیسا ہوگا، بدل گیا ہوگا یا پھر اسی طرح سے حسین و جمیل ہوگا۔ دل نے تو بہت کہا کہ اس کا نام لے کر 3 مرتبہ اونچی آواز میں اسے پکاروں، مگر دماغ نہ مانا، اور پھر میں نے دماغ کا کہا مان لیا اور ولید کا انتظار کرنے لگی۔ رات 10 بجے دروازے کا ہینڈل گھوم گیا، ولید کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ اس وقت ہرگز بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دل اس کو دیکھ کر بے اختیار دھڑکنے لگا۔ منہ دکھائی میں اس سے مجھے سونے کی ہیرے والی انگوٹھی دی اور خوبصورت بات چیت سے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ چند دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی کتنی خوبصورت اور دلکش اور حسین ہے۔ ولید اور چچا جان اور میرے سسرالی رشتہ دار بہت اچھے ہیں۔ وہ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ میں اچھی ہوں۔ زندگی کی پرمسرت لمحوں میں میں اس جن کو فراموش کر چکی ہوں، لیکن میری دعائیں اب بھی اس کے لیے حیات ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے، اور وہ یقین یہ ہے کہ کل کائنات کا مالک صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ذات ہمارا حامی و ناصر ہے، اور وہی ہمیں صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم انسان تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم سانس تک نہیں لے سکتے۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔